अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूवर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है लब कुशाई की है। उन्होंने कहा जी ईरान पर हमला हुआ, अब पाकिस्तान की बारी है। ये इस खत्ते की बदकिस्मती है। इसके साथ उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया और साथ में ये कहा कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी टुवर्ड ईरान और इसराइल फौरी तब्दील करनी चाहिए। ये ऐसा कहना है मौलाना फजल रहमान का। नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट इस वक्त वर्ल्ड मीडिया दिखा रहा है बार बार, उन्होंने कहा जी अमेरिका हमारे साथ मिलकर ईरानी ड्रोन गिरा रहा है। इसके अलावा चीनी सदर और रूसी सदर के दरमियान एक तवील गुफ्तगू हुई टेलीफोन पर। दोनों सदूर ने अमरीकी इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने कहा जी हर किस्म की हमारी हमायत जो है वो ईरान के साथ है। दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर शदीद हवाई हमले जो हैं जारी हैं। बज़ाहिर नॉट एज ए मुस्लिम, लेकिन बज़ाहिर जो कोड किया जा रहा है वो ये हो रहा है कि इसराइल का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ईरान का नुकसान तो उन्होंने किया जो किया, लेकिन इसराइल जो ईरान इस वक्त कर रहा है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। और इसराइल को जो नुकसान हो रहा है काफ़ी दहाइयों से, 5-6 दहाइयों से ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इवन इसराइलीज ने भी सोचा था कि उनके साथ ये होगा। ईरानी नायब सदर का बयान आया, उन्होंने कहा कि इसराइल अमेरिका को जंग में झोंकना चाहता है। और इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा अमेरिका अगर जंग में शामिल हुआ तो ये खित्ता दोजख बन जाएगा। मतलब जाहिर है कि अगर अमेरिका थ्रेट करेगा, ईरानी कौम को थ्रेट करेगा, तो आगे से ऐसे ही जवाब आएंगे। और मेरे ख्याल में इस वक्त ईरानियंस ने दे हैव डिसाइडेड कि आइदर वे जो है इस जंग को जो है फिनिश करना है। और सरेंडर करने वाली बात जो है, अब अमेरिका भी कल और आज नहीं कर रहा है कि अमेरिका सरेंडर करे, अब वो सीज फायर की बात कर रहा है। दुनिया को नेतन्याहू की जारहियत के खिलाफ इसे पटा डालने की जरूरत है, ऐसा कहना है बरिस्टर गोहर का, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, कायम मकाम है, जो भी है। इसके अलावा आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की इसराइली जारहियत की मजम्मत की है और पाकिस्तान आर्मी चीफ की ट्रंप से मुलाकात के बाद खत्े में क्या तब्दीली आएगी अपने मेहमानों से पूछूंगा, क्योंकि एक बड़ा अलार्मिंग बयान जो है ट्रंप का कोड हुआ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा कि ईरान के बारे में जो मेरी ओपिनियन है, आर्मी चीफ जो पाकिस्तान है आसिम मुनीर साहब, उनकी उनकी राय भी मुझसे मिलती जुलती है, वही है। तो ये कन्फ्यूजन एक बहुत बड़ा है, क्योंकि इस वक्त हमारे जो दीवार के साथ हमारा इस्लामिक ब्रदर है उसके ऊपर जिस किस्म की जारहियत हो रही है, तो मेरे ख्याल में हम चाह कर भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अवाम का सेंटीमेंट भी जो है वो ईरान के साथ है और इसराइल के साथ। जाहिर है कि कायद आज़म ने जो कहा था उससे भी इन्हिराफ मुश्किल है। इसके अलावा आलमी मंडी में जो जंग जो हो रही है इसकी वजह से तेल की कीमतें अप होना शुरू हो गई हैं। कल रात तक जो है 5.5 डॉलर जो है फी बैरल प्राइस अप गई है। और इसके अलावा लोकल अगर हम बात करेंगे, अगर टाइम मिला, तो बजट में बिजली के बिलों में 10% सरचार्ज का अवाम पर कितना असर पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं इस वक्त। नदीम खान शेरवानी साहब हैं। शेरवानी साहब वेलकम टू द शो। और मुस्तफा कमाल पाशा साहब हैं। भाई साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपसे शुरू करते हैं जी। मौलाना फजल रहमान ने जो आज स्टेटमेंट दी है, इन्होंने कहा जी पहले ईरान पर हमला हुआ है, तो उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम उम्मा के जो मुख्तलिफ ममालिक थे उनके तमाम लीडरान को चुन चुन कर इस खत्े में मारा गया है। अब ईरान पर हमला हुआ है तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी फौरी तौर पर तब्दील करनी चाहिए। आपका ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे काशिफ साहब मौलाना साहब की जो स्पीच है उसमें मेरा ख्याल है कि कोई डकी छुपी बात तो है नहीं। आप देख लें कि जितने भी इसराइल के साथ आगे जो मिडल ईस्ट में कंट्री, आप शाम देख लें, आप लबनान का हाल देख लें, आप इराक का देख लें, लीबिया को देख, लीबिया आप देख लें, कुवैत देख लें, मिस्र का इवन मिस्र जो है, मिस्र तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही जो है ना वो लेट ही गया हुआ है इस वक्त। तो उसमें आप देखेंगे कहीं पे प्रॉक्सी वार चलती रही, कहीं पे इन्होंने जो है वो शिया सुन्नी जो कि उस इशू पे जो है ना इन्होंने किया,
کہیں پہ ڈائریکٹلی جو ہے نا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد پاکستان کی جو بات ہو رہی ہے، پاکستان آگے ان کا ٹارگٹ ہے کہ اصل میں ٹارگٹ تو جو ہے وہ پاکستان ہے ان کا، اور پاکستان جو ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے کہاں پہ جو آپ دیکھیں ساتھ چائنا، آگے رشین سٹیٹس ہیں، ادھر افغانستان، ادھر انڈیا، تو وہ تو ان کا ٹارگٹ ہی ایکچولی جو ہے وہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ آگے پاکستان فیوچر میں جو ہے پاکستان کو خود سوچنا چاہیے، اور جیسے آگے جا کے بات کریں گے آپ کے میرے ٹاپک میں بھی ہے وہ کہ آگے چل کیا رہا ہے، چل یہ رہا ہے کہ اسرائیل نے جو یہ جارحیت میں سمجھتا ہوں یہ جارحیت جو دکھائی ہے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایران جو ہے وہ اس کی وہ جو ہے اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن ایران نے ثابت کر دیا، اور سب سے بڑی بات کیا ہے اس کی یہ جو آگے سے صحیح والا جواب دے رہا ہے، آگے سے جو صحیح والی جو آگے سے مذمت اور جو جوابی حملے ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے ان کا جو رائٹ تھا جو سیلف ڈیفینس ہے نا جی، سیلف ڈیفینس میں سیکشن 51 جو ہے انٹرنیشنل لا کی، اس کے مطابق جو ان کا رائٹ تھا اس کو کرنا، تو انہوں نے یہ سمجھا تھا اب ان کی سٹرینتھ کیا ہے، ایران کی سٹرینتھ یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ قوم کھڑی ہے، کاشف صاحب جو ایرانی قوم ہے وہ متحد ہے، اور الحمدللہ سے اب تو پاکستان میں بھی جو ہے وہ یونٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن کل تک کی جو ہمارے پاس رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ سڑکوں پہ لاکھوں افراد نکل کر نیشنل یونٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایران میں۔ آپ دونوں کا کمپیریزن کر لیں، اسرائیل کے لوگوں کا آپ کر لیں اور ایرانی قوم کا آپ کر لیں، وہاں پہ جشن منائے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ اور اس سے پہلے چلے ابھی جو ہے وہ جو یورپین یونین کے کنٹری ان کی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے ان کی فیور میں آنا شروع ہو گئی، آپ دیکھیں تو وہاں کی جو کمیونٹیز ہیں، وہاں کے جو لوگ رہنے والے وہ سب سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہا ہے شیروانی صاحب، کل جو جرمن چانسلر ہے اس نے سیٹ بھی کیا تھا کہ ہم اگر آپ مذاکرات پہ نہیں آئیں گے، آپ سرنڈر نہیں کریں گے، سیز فائر نہیں کریں گے، تو ہم آپ کا ایٹمی ریئیکٹر پلانٹ تباہ کر دیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران سے سب سے پہلے جو بلنڈر ہوا انہیں IAEA کے جو اہلکار تھے انہیں جانے نہیں دینا چاہیے، شمالی کوریا بنے نا جی، دیکھیں بنے کیا کہ انہوں نے بڑا میں سافٹ کارنر دکھایا اور انہیں کہا کہ آپ آئیں، اور وہ ساری جاسوسی صاحب سے کاشف صاحب چل رہی ہے ان کی جو ہے، اور کون لوگ IAEA میں کون لوگ ہیں، یہی لوگ بیٹھے، لیکن موساد کا رول تو ہے نا جی، دیکھیں موساد کا رول یہ ہے کہ موساد اب جو یہ پہلے جو ایک کو یہاں پہ ہونے کی کوشش ہوئی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی ایئر فورس کو اور باقی افواج کو کہ جو ان کا جو بغل بچا انڈیا کیا حال ہوا، ادھر بھی موساد تھی، کون سے جو ڈرون گر رہے تھے وہ کن کے تھے، اب پہلے انہوں نے کوشش کر لی ڈائریکٹلی جو ہے یہ والا کر کے، وہاں پہ تو جو ہے نا انہیں صحیح والی جو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اب اسرائیل نے ڈائریکٹلی جو ہے نا یہ اٹیک کر دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران نے اپنے نیوکلیر جو ہے ایکسپلوژنز کر دیے ہوتے، دھماکے کر دیے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں، میں نے شروع میں بات کر دی کہ IAEA کا انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ ٹھیک کیا، لیکن انہیں بہت پہلے یہ کر دینے چاہیے تھے، اور کیونکہ بات یہ کہ سب سے بندیاں تو ان کے اوپر 79 سے دیکھیں ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، انہیں کرنے چاہیے تھے، اور ٹائمنگ جو ہے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے انہیں کرنے چاہیے تھے، اور ان کا رائٹ بھی بنتا ہے، پہلے بھی بنتا تھا، اب بھی بنتا ہے ان کا، اور کیونکہ سب سے پہلے اپنا سیلف ڈو یو تھنک کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب نے کہا یہ بڑا الارمی جی بالکل، یہ میں جو فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ قومی امنگوں کے بالکل مطابق ہے اور امت مسلمہ کے مطابق ہے، اور جو ہیومن رائٹس کی میرا خیال تنظیمیں بھی اب خاموش بیٹھی ہیں کہ فلسطین پہ جو ہے نا یہ 1500 کے قریب ابھی بھی جو ہے نا وہ شہادتیں ہوئی ہیں 2-3 دن میں، فلسطین کی میں بات کر رہا ہوں ابھی اس سے پہلے 70,000 ادھر کوئی چیز نظر آ رہی، اٹیکس ہو رہے دیکھیں وہ جو ہے وہاں پہ کوئی چیز کسی کو نظر نہیں آ رہی، اور اب یہ رو رہے ہیں جی کہ وہاں پہ ملٹری کا کوئی ہاسپٹل تھا، ہاسپٹل نہیں تھا ان کی، وہ جو یہاں سے سارا آپریٹ ہوتا تھا فلسطین کا آپریشن، وہاں پہ کوئی میزائل گرا پاس گرا اس کے، اور اس پہ نیتنیاہو کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ جو ظلم و ستم اس نے مسلم امہ پہ اور غزہ پہ کیا، اس کے بعد یہ عروج اور زوال ہے، یہ بیلنس ہونا ہی ہونا، کب تک جو ہے نا ظلم کا نظام کب تک چلنا ہے۔ پاشا صاحب، فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کا نقطہ نظر اس کے؟ اچھا پہلے میں 2 باتیں ذرا کریکٹ کر دوں، جیسے ہمارے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ ایران کو دھماکہ کر دینا چاہیے تھا، اس کا رائٹ ہے۔ یہ میرا کوسچن تھا کہ اگر وہ کر دیتے پہلے، نہیں میری عرض سن لیں، وہ کر سکتا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے NPT پر خود سائن کیے، اس لیے وہ دھماکہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ ایسے ہی بچوں والی ہم باتیں کرتے ہیں کہ اگر کر دیتے جی تو سائن کیے ہوئے NPT پہ ان کو ہو۔ سن لیجیے بھائی صاحب، ان کی کابینہ نے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم نکل جائیں گے،
ابھی نکلے نہیں ایز فار ایز آئی نو انہوں نے کہا جی ہم ابھی نکلے نہیں ہیں ابھی. اچھا رائٹ. اور دوسری بات جو کہ بھئی وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے تو میرے بھائی مذاکرات تو آلریڈی وہ کر رہے تھے. کر رہے 5 اس کے جانسے میں لا کے جانسے میں لا کے 5 Engage کیا ہے. سیشن ہو چکے ہیں. مذاکرات کریں یا مذاکرات نہ کریں انہوں نے ایران کو تباہ کر دینا ہے. پہلی بات یہ یاد رکھیے. جی جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو اب ایک بات سن لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں جی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس کے پیچھے روس اور چین بھی کھڑے ہیں. نہیں یہ ایسی ہوائی باتیں ہم کرتے ہیں کہ جی چین آ جائے گا وہ جی فلانا آ جائے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ ایران نے جو ایک بہت بڑا کام کیا ہے اسرائیل کا نان ورنریبل ہونا جو ہے کہ یہ ناقابل شکست ہے وہ تاثر پاش کر دیا ہے. امید ختم ہوگی. ختم ہو گئی پہلی بات. اور ایران نے جو ریئیکشن دیا ہے. میں ذرا ویلکم کرتا ہوں صفدر یوسف دہی کو میرے ساتھ ہے. صفدر بھائی ویلکم ٹو دا شو. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تھینک یو سر تھینک یو. بالکل بس ذرا پاشا صاحب کا ٹیک لے لو. تو انہوں نے یہ تاثر کہ اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی اس تاثر کی انہوں نے مکمل طور پر دھجیاں اکھاڑ دی. دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ جو ان چند دنوں میں ہو گیا ہے یعنی موساد کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا, حیفا کی ریفائنری ختم ہو گئی, ان کی بلڈنگیں گر گئیں, ان کا معاشی نظام جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو گیا. اور جس آئرن ڈوم کا ہم سنتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے $7 بلین کا نقصان اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایران نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ جو نہ صرف عربوں کے لیے نہ صرف مسلمان ممالک کے لیے بلکہ پورے یورپ اور عیسائی دنیا کے لیے بھی ایک خوفناک حقیقت ہے جو ایران نے پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دی ہے. پہلی بات. رائٹ. لیکن اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے, امریکہ کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. نہیں اس کی بائٹ سے انکار نہیں. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو ہم لوگ کچھ ہمارے تجزیہ نگار کہتے ہیں اگر امریکہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا, اگر امریکہ آ گیا. اور میرے بھائی امریکہ تو اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک نہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی آگے بات کرتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ ابھی امریکہ سو بج آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیکنگ پہ تو امریکہ ہی ہے اس کے. آپ کے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور امریکہ کی یہ خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون ہے کہ اسرائیل کی حفاظت کرنا. لیکن ڈائریکٹ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ان کے ایٹمی ری ایکٹر کو اڑانے کے لیے جو کلسٹر بم 30,000 پاؤنڈ بام جو ہے مدر آف آل بامز جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. اور جو جن پیاروں بھی بات کریں گے آگے. آپ یہ بات کریں کہ پاکستان کی باری آ گئی جو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہمارے تجزیہ نگار جو ہے نا وہ یہ سطحی بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان آلریڈی اسرائیل کے نشانے پر تھا اور نشانے پر ہے. اور میں یہ بات جذباتی نہیں کہہ رہا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 71 کے اندر جس وقت ہندوستان نے آپریشن سونار بنگلہ شروع کیا تھا پاکستان کو توڑنے کی جب پلاننگ کی تھی تو اس وقت کیلکٹا کے اندر جو ملٹری کمانڈ کا ہیڈ آفس قائم کیا گیا تھا اس کے اندر اسرائیل کا میجر جنرل جیکب جو ہے وہ اس ملٹری کمانڈ کا حصہ تھا. رائٹ. تو پاکستان کو توڑنے کے اندر اسرائیل باقاعدہ طور پر شامل تھا. آگے چلیں جی. اب یہ جو مئی کے اندر یہ جو ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا تھا اور ہندوستان نے جو دلی سے 700 2019 میں جو حملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی وہ شامل تھے. اس کے بعد 82 کے اندر جو پاکستان کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کرنے کی پلاننگ ہوئی تھی وہ بھی اسرائیل کے طیارے سری نگر پہ آ کر لینڈ کر گئے تھے جنہوں نے پاکستان کے کوٹا پلانٹ پر حملہ کرنا تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ اب ہماری باری ہے یہ بالکل غلط ہے. ہم 1971 سے اسرائیل کے نشانے پر ہیں. اس سے آگے ڈسکس کرتے ہیں وہ باری جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. مجھے صفدر بھائی یہ بتائیے کہ آج مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ایران پر حملہ ہو گیا ہے اور اب پاکستان کی باری ہے. پاکستان کے حکمرانوں کو اپنی فورن پالیسی اور دوسری پالیسی ٹورڈز ایران جو ہے فوری تبدیل کرنی چاہیے. آپ کا ٹیک اس کے. کاشف بھائی آپ کو اور دونوں ساتھیوں کو میرا سلام. اور بہت زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ اصل میں ہر محبت وطن پاکستانی یہی کہے گا کیونکہ
اسرائیل سے اردن تک، اردن سے شام تک، شام سے عراق تک، عراق سے ایران تک، پھر ایران سے اگر ادھر بھی اسرائیل کا رسوخ ان کی من پسند حکومت آ گئی تو پھر بلوچستان موساد کا گڑھ ہوگا، اور پھر پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ انتہائی خطرہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی بقا کے لیے، کیونکہ ہم کسی بھی طریقے سے اسرائیل پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسرائیل کی فورن پالیسی میں ایوری ایٹامک اسٹیٹ should be eradicated or there must be some rulers who are obeying them. تو اس میں کوئی فلسفہ، اس میں کوئی لیکن صفدر بھائی پچھلے 15-16 سال سے میں بھی پروگرام کر رہا ہوں، اس سے پہلے کالم بھی لکھے، بڑی مسافت کا لمبی ہی نکلی ہے. ہمارا جو بلوچستان ہے اسپیشلی، یہ تو عالمی طاقتوں کا پلے گراؤنڈ بہت دیر سے ہے. ان کا دعویٰ تھا کہ 2012 میں انڈیپینڈنس مل جائے گی بلوچستان کو، ہم علیحدہ کر دیں گے، اور اب بھی وہ پلے گراؤنڈ ہے. تو پاک فوج نے اس کو سنبھالا ہی ہوا ہے نا جی. سنبھالا ہوا تو ہے، لیکن اگر یہ فساد دیکھیں، یہ تو ہم سب کو بالکل کیٹیگوریکلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اسرائیل کسی بھی طریقے سے پاکستان کا نہ دوست ہو سکتا ہے، نہ پاکستان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے. Agreed. ہمارے خلاف جو بھی بغاوتیں ہوئی ہے اس میں اسرائیل کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے. تو اگر وہ ایران تک پہنچ گیا تو وہ 300 جہاز لے کے کسی بھی پاکستان میں انٹر ہو سکتا ہے، اس کے لیے سب راستے کھل جائیں گے. آپ ڈائریکٹ اٹیک کی بات کر رہے ہیں. ایئر اٹیک بھی کر سکتا ہے، اور وہ پاکستان میں اندرونی انتشار کے پہلے سے بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بہت بڑے پیمانے پہ کرنا شروع کر لے گا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنے صفوں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا اگر ہم نے ریزسٹ نہیں کیا اور ہم امریکہ کے ساتھ بیٹھ گئے تو امریکہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اسرائیل انڈیا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ کوشچن میں آگے آپ سے یہ آگے ہم کریں گے اس پہ ڈسکس. میں ذرا لے لوں ٹیک ان کا اپنے شیروانی صاحب کا. شیروانی صاحب مجھے بتائیے گا کہ نیتن یاہو نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ مل کر ایرانی ڈرون گرا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ڈیولپمنٹ جو ہے آج کی کہ روسی اور چینی صدر کی طویل بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر، اور انہوں نے شدید مذمت بھی کی ہے اور اپنی حمایت کا یقین دوبارہ سے دلایا، اعادہ کیا اس کا ایران کو. آپ کا ٹیک کاشف صاحب، یہ جو بیان ہے یہ کیوں ہے نیتن یاہو کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے اس پہ ایکچولی پریشر ہے اپنی جو اسرائیلی جو ان کی عوام ہے کیونکہ اسرائیلی عوام جو ہے اس کی پریشر کی وجہ سے وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. ویسے تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی امریکہ جو ہے وہ ساتھ اپریٹ کر رہا ہے، لیکن امریکہ کھل کے نہیں کہہ رہا. وہ سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جو سپریم لیڈر ہے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. آپ جو ہے نا کل رات سے میسیج نہیں ہے وہ تو ڈیلیٹ کر دیا، اسرائیل کی ڈیلیٹ ہو گیا مبینہ. تو اب وہ پہلے وہ کہہ رہا تھا جی وداؤٹ اینی کنڈیشن آپ سرنڈر کریں اور اس کے بعد جناب آپ وہ کریں، لیکن اب وہ مذاکرات کی بات اب اس میں جو ڈیولپمنٹ کاشف صاحب نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی پہلے وہ جو تھی اپنا دھمکیاں جو تھی ٹرمپ کی طرف سے آ رہی کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ایٹمی پروگرام انہوں نے ڈائریکٹلی یورپین یونین کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے ان سے آنا شروع ہو گئی. اب دیکھیں کتنی ڈیولپمنٹ 2 دن سے ابھی اس وقت جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی ان کے جو فورن آفس کے لوگ ہیں ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ کی بھی فورن جو یورپی یونین کے کچھ لوگ ہیں ان سے ملاقات. اس لیے وہ جو یاہو کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے کہ اس پہ پریشر ہے کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے. اچھا یہ وار ٹیکٹکس ہیں کہ وہ مطلب ایران کو اس سے کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران یہ تو پتہ ہے ایران کو کہ پیچھے سے امریکہ کھڑا ہے. ایران جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بہادر قوم ہے ایرانی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، اور یہ طویل جنگ جو ہے یہ ایران کی بقا کے لیے نہیں ہے بلکہ اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اور جو آپ نے بات کی ان کی جو ہیڈ آف اسٹیٹ چائنیز اور رشین کی جو پیوٹن کی اور جو شی جن پنگ کی، اس میں انہوں نے کنڈیم کیا اسرائیل کا جو یہ تھا اٹیک ڈائریکٹلی. ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ڈپلومیٹک طریقے سے اور جو کنورسیشن ہے ٹیبل ٹاک کر کے جو آپ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. ساتھ میں ایک سٹیٹمنٹ ان کی اور بھی آئی تھی رشین پریزیڈنٹ کہ اگر امریکہ جو ہے
یہ دے گا تو ہم بھی اگر احترام بھول جاتا ہے یہ والا تو پھر سمجھ لیں کہ پہلے بھی مشرق سے لے کے مغرب تک 2013 میں برطانوی راج تھا، شام پر باری اسپانوی بیڑا راج، آیا تھا امریکہ کا، جی جی، تو ری ایمرجنس رشیا کی ایسی سپر تو پاور اس لیے وہ بھی زوال کا اپنا بیڑا کھڑا کر دیا تھا کیا تھا. تو اس میں جو ہے اگر وہ کرے گا تو ان کا مطلب ہے کہ ہم بھی، جیسے پاشا صاحب کہہ رہے تھے، بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے سب کے سٹیک ہیں اس خطے میں. جتنے آنے والا کیا ٹائم چائنا امریکہ کو سوچ سمجھ کے اندر آئے گا، اس میں ڈائریکٹلی کیسے آئے گا یہ ساری جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی بس ایک ڈرانے کی کوشش ہے، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے ڈائریکٹ نہیں آئے گا. وہ ویسے ہی جیسے کہہ رہا ہے ویسے ہی کرے گا، کیونکہ یہاں پہ اور لوگ بھی انپریڈکٹیبل ہے ڈونلڈ ٹرمپ. نہیں وہ ٹھیک ہے بات، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا، رشیا نظر نہیں آ رہا، چائنا نظر نہیں آ رہا، پاکستان جو اس نے کل رشیا اسلامک سپر پاور کے بارے میں یہ بھی کہا ہے. کل اس نے کہا کہ جی میں نے ان کو کہا کہ تم اپنی یوکرین کی جنگ دیکھو، اس کے بارے میں بات دیکھیں. بات یہ ہے کہ آپ پیوٹن پہ آ جاتے ہیں. پیوٹن سے جو بات اس نے کی، اسٹیٹمنٹ ہے، اس نے کہا کہ ابھی جو ہے بہترین جو ہے ان کی حکمت عملی چل رہی ہے ایران کی، جب ہم سمجھیں گے تو ہم بھی جنگ میں آ جائیں. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ والی. بھائی صاحب کہ انہوں نے کہا ہم بھی اس میں مطلب شامل یہ ہیں. انپریڈکٹیبل ہے. آج گھنٹے پہلا کچھ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس کے بعد یو ٹرن کے عمران خان کو کہتے تھے یہ تو اس سے بڑا یو ٹرن ہے. اور یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں، انٹرنیشنل وارز میں اس قسم کی بیان بازی کرتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا، آپ کیا کہہ رہا ہے، آج وہ ملاقاتیں کر رہا ہے مذاکرات کے لیے. اور یہ جو روس اور چین کی انوالومنٹ، آپ اس کو خارج از امکان تو نہیں، کیونکہ اس وقت بھی ایران جو کچھ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے رشیا تو تھا، چائنا کی سپورٹ بھی ہے. ویسٹرن میڈیا میں، ایسٹرن میڈیا میں یہ جا رہا ہے کہ جی 2 جہاز جو ہیں ایمونیشن کے یا جو بھی تھا اس میں وہ گئے ایران میں. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور یہ نیتن یاہو کیا شو کرنا چاہ رہا ہے؟ ایرانی وزیر خارجہ نے تو کہا ہے، نائب جو ان کے نائب صدر ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جھونکنا چاہ رہا ہے اس کو، اور یہ نیتن یاہو جو ہے شکست کھا چکا ہے، اس لیے امریکہ کو آواز دے رہا ہے بار بار. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ آپ ہمارے جتنے تجزیہ نگار جو یہ باتیں کرتے ہیں، میں بالکل میرا ڈیفرنٹ نقطہ نظر ہے. دنیا کی واحد ریاست اسرائیل ہے جس کی ابھی تک جو جغرافیہ ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، انڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسرائیل کے جو بانی ہیں اور اسرائیل کے جو حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرومسڈ لینڈ، ببلیکل لینڈ ہے ہماری، اور وہ گریٹر اسرائیل ہے. دوسری بات، اسرائیل کو کوئی شکست نہیں ہو رہی. یہ ایویں ہم مسلم امہ اور فلانا اور ٹماکا، کوئی مسلم امہ کہیں پر ایگزسٹ نہیں کرتی. ایگریڈ. پہلی بات. دوسری بات، کوئی شکست اسرائیل کو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اسرائیل 1917 سے بیلفور ڈیکلریشن کے بعد سے ایک ویل ڈیفائنڈ ایجنڈے پر چل رہا ہے، اور اس کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر سال، ہر قدم، ہر چال جو ہے وہ اس ایجنڈے کے مطابق ہے، اور وہ اس ایجنڈے کی تکمیل کر رہا ہے. اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کی. آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اگلی بات سن لیں. میں آپ سے ڈفر کرنا چاہ رہا ہوں. جی آپ سے تھوڑا سا ڈفر کرنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور کیجئے. مطلب آپ جو بات کرتے ہیں تو امریکہ کو آپ دیکھیں نا، ویتنام میں کتنی مار پڑی تھی، افغانستان سے وہ جیت کے تو نہیں گیا. اب یہ بھی تو دیکھیں نا جی، یہ تو نہیں ہے ولنریبل تو نہیں ہے کیونکہ، لیکن جو کچھ آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ جو کچھ ایران نے اس کے ساتھ کر دیا ہے، جی درست، تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں ہے کچھ، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ اب لوکلائز تو نہیں رہے گی. امریکہ جس طرح سپورٹ کر رہا ہے، نہیں لوکلائز کیوں نہیں رہے گی؟ کیا کر لیں گے؟ ادھر امریکہ انوالو ہوا تھا، پورا ویسٹ انوالو ہوا ہے غزہ کے اندر، تو وہ کیا انٹرنیشنل جنگ ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ادھر بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. اچھا یاد رکھیے گا، بات یہ ہے کہ پورا ویسٹ جو ہے وہ ایک پالیسی کے تحت اسرائیل کی پریگننسی کروائی، انہوں نے اسرائیل کی نجائز برتھ کروائی، اسرائیل کی پرورش کی، اسرائیل کو تعمیر کیا، اسرائیل کو طاقتور بنایا. اور اس جنگ کے اندر ہم نے ایک پہلو بتایا کہ ایران نے ریٹیلیٹ بہت اچھا کیا ہے، باؤنس بیک بہت اچھا کیا، لیکن ایران پر جب حملہ ہوا تو ایران کے اندر جو ہمیں پتا چلا کہ پہلی ہی ضرب کے اندر اسرائیل نے پورا نیٹ ورک جو ہے ایران کا وہ کس بے دردی کے ساتھ تباہ کر دیا. اور ہمیں پتا چلا کہ ایران تو بہت ولنریبل ہے، یعنی پوری آدھی قوم جاسوس تھی موساد کی. وہ کون تھے؟ یہودی تو نہیں تھے، را بھی تھا اس میں را بھی تھا.
اور ایران کی 79 سے لے کر آج تک جو پالیسی رہی ہے، خارجہ پالیسی جو رہی ہے، وہ اینٹی عرب اور اینٹی مسلم رہی ہے. یعنی یہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے ساتھ دوستی بنانے کی بجائے وہ ہندوستان کے ساتھ دوستی بناتا رہا ہے. ایران عربوں کے ساتھ وہ لڑائی کرتا رہا ہے، خمیازہ بھگت رہا ہے وہ. لیکن یہ ریٹیلیشن کی اس کی جو عمر ہے وہ 14 سے 15 دن کی ہے. وہ ماہرین بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس جو راکٹس کا، میزائلز کا جو سٹاک پائل ہے وہ 15 یا 17 دن کا ہے. لیکن یہ ایران ہے جس نے ماضی میں 10 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی اور بڑی اس وقت بات یہ تھی کہ اس وقت ایران کے ساتھ اور طاقتیں بھی تھیں اور اس کے مقابلے پر زمینی جنگ تھی. تو اس کا اگر آپ کے میں نقطہ نظر سے اتفاق کروں تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کو کم از کم رجیم چینج وہاں پہ یہ کر لیں گے. رجیم چینج ممکن نہیں ہے کیونکہ ایران کا جو آیت اللہ کی سلیکشن کا نظام ہے وہ بہت انٹیکٹ ہے. اور انہوں نے تو اب شاہ پہلوی کے بیٹے اور بیٹیوں کو تیار کھڑا کیا. نہیں وہ تو دیکھیں جس وقت افغانستان پیش کر دی یار سن لیں سر، جس وقت افغانستان کے اندر امریکہ آیا تھا کہ انہوں نے ظاہر شاہ کو بھی کھڑا کر لیا تھا کہ ہم ادھر نجیب کو بھی لے کے آئیں گے. ایران کے اندر رجیم چینج ممکن نہیں ہے. آیت اللہ ایک شہید ہو جائے، 2 شہید ہو جائیں، 10 شہید ہو جائیں، وہ ان کا نظام ان کو لاتا رہے گا. ان کے پاسداران انقلاب کا نظام ایسا ہے کہ 100 لیڈر بھی ان کے اگر آپ شہید کر دیں تو وہ نیا لے آئیں گے. ان کے آرمی چیفز کو آپ جتنا مرضی وہ ریپلیس کرتے ان کا نظام جو ہے وہ بہت انٹیکٹ ہے. ایران ایک غیرت مند، ایک بڑی مسلمہ قوم ہے. اس کے باوجود کہ ان کی 79 کے بعد ان کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ مسلمانوں کے اور عربوں کے خلاف رہی ہیں، اس کے باوجود ان کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہے. ایز اے نیشن کھڑے ہیں وہ. جی وہ کھڑے ہیں. لیکن اس جنگ میں اسرائیل نے جو ٹارگٹ اپنا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو تباہ کرنا ہے. تو جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکی. جی جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکی. اس کے لیے امریکہ کو اس میں آنا پڑے گا. تو بیچارے اوپینین لیتے ہیں سرور صاحب کی. سرور بھائی کیسے ہے؟ روس اور چین کے جو طویل ملاقات ہوئی صدور کی، انہوں نے شدید مذمت بھی کی. مذمت تو پہلے دن سے کر رہے ہیں لیکن سپورٹ کا اعلان بھی کیا ہے. ادھر پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے ایران کی. پاکستان بہت مشکل میں ہے اس وقت کیونکہ کل ہمارے آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے. انہوں نے کہا جی میری اوپینین جو ہے ایران کے بارے میں وہی ہمارے جو آرمی چیف ہیں محترم عاصم منیر صاحب ان کی بھی وہی ہے. تو یہ کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ جس نے بھی پبلک کی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور اس کے علاوہ یہ نیتن یاہو جو کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ ہمارے ساتھ مل کر ڈرون گرا رہا ہے، جس کے جواب میں ایرانی نائب صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کو جنگ میں جھونکنا چاہتا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ کوئی اس وقت اسرائیل کی شکست ہو چکی ہے، ہم نے انہیں بہت مارا ہے. یہ ایسا کہنا ہے ایران کا. دیکھیں کاشف بھائی میں میری ذرا اس پہ پوائنٹ آف ویو مختلف ہے. ایک تو میں اسرائیل اور امریکہ کو 2 الگ الگ چیزیں نہیں سمجھتا یا ملک نہیں سمجھتا. میں اسرائیل کو امریکہ کا ایک ملیٹنٹ حصہ سمجھتا ہوں جو ادھر صرف مڈل ایسٹ کو اور مسلم ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بٹھایا ہے. سیکنڈلی ایران نے جو بیان دی وہ بڑا پولیٹیکل ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اب بھی اگر امریکہ باز آئے اور اسرائیل کی ڈائریکٹلی ہیلپ کرنا بند کر دے تو ہم اس کو آئسولیٹ سمجھیں گے، لیکن اس طرح ہے نہیں. اسرائیل کسی بھی جگہ پہ وہ شام میں ہو، اردن میں ہو، عراق میں ہو یا لبنان میں ہو یا جدھر بھی انہوں نے وارداتیں کی ہے وہ امریکہ کی مرضی سے کی ہے. اور انڈیا سے جی وہ واردات 2019 میں 2025 میں وہ واردات کروائی گئی ہے، اس کے پیچھے بھی تو اسرائیل تھا نا جی. بالکل اسرائیل دیکھیں ہمیں تو اس میں کوئی ڈیفنس بہت بڑا ہے انڈیا کا اور اسرائیل کا. اسرائیل اور انڈیا یہ دونوں، انڈیا اسرائیل سے تقریباً 50% اسلحہ لیتا ہے، اپنی جنگی چیزیں ادھر سے ہی لیتا ہے اور ان کی ڈیفنس کی بھی کوئی پالیسیز ہے اکٹھی. تو اسرائیل اور انڈیا کم از کم پاکستان کے معاملے میں ایک پیج پہ ہے
اور ایک لائن پہ ہے. تو اسرائیل اور امریکہ اور ادھر انڈیا ان کی پالیسیاں ایک ہی, اور پاکستان میں ریجیم چینج جب ہوا تھا تو یہ ڈے فرسٹ سے میں کہتا رہا ہوں کہ ان کی مشاورت سے ہوا تھا ان تین کنٹری. اب ایران میں جو ریجیم چینج ہو یا ان کی یہ نیوکلیئر وغیرہ وغیرہ یا ایٹامک چیزیں یہ بہانے ہوتے ہیں. اصل میں ان کا عراق میں بھی یہ اسی طرح گھسے تھے کیمیکل ویپنز کا بہانہ کر کے. دیکھیں اس کو پوسٹ کالونائز کرنا ہوتا ہے. یہ ان کو پوسٹ کالونائز کرتے ہیں. پوسٹ کالونائزیشن میں یہ اپنے لوگ اپنی مرضی کے لوگ ادھر بٹھاتے ہیں اور پھر ان سے ہی حکومت ادھر کی چلاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جو ان کی منمانیاں ہوتی ہے وہ ان سے ہی کرواتے ہیں. اب کس طرح 3-4 اسلامی ممالک پہ اسرائیل کے میزائل وغیرہ آ کے ایران پہ پڑتے ہیں, تو یہ درمیان میں جو اسلامک ممالک تھے ان کا کوئی رول نہیں تھا اس میں. بالکل ان سے بھی اس میں مشاورت پرمیشن بھی تھی اس میں. تو بدقسمتی ہے اسلامک ممالک کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اسرائیل ہم سب کا ایک جیسا دشمن ہے اور وہ کسی بھی اسلامک ملک جو اوپر اٹھتا ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. وہ اس سے جنگ کرے گا, اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا. تو اسلامک ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنی صفحے درست کرے. صفدر یوسف زئی صاحب, آج جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ امریکہ اگر جنگ میں شامل ہوا تو خطہ دوزخ بن جائے گا, اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ وہی ہے کہ ہمیں یاد آتا ہے جب عراق پر حملہ ہوا اور امریکن فورسز آ رہی تھی تو ان کے جرنیل بھی بڑا دعوے کرتے تھے کہ ہم تباہ کر دیں گے, قبرستان بنا دیں گے, لیکن ہوا کچھ نہیں تھا. روکنا ہے ورنہ اسلامک پاکستان کا نمبر آپ کی تھوڑی آواز میں پرابلم آ رہی ہے, میں پروڈیوسر صاحب آپ سے ریکنیکٹ کرتے ہیں. یہ جو بیان آیا ہے شیروانی صاحب کہ ایرانی لیڈر نے کہا ہے کہ جی امریکہ اگر جنگ میں شامل ہوا تو خطہ دوزخ بن جائے گا, دوسری طرف جو بات کر رہے ہیں وہ آج انہوں نے پھر دوبارہ سے خامنائی کے قتل کی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ان کو ماریں گے. اسرائیل نے بھی بات کی, امریکہ پہلے سے بات کر رہا ہے. تو یہ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے بڑھتا نظر آ رہا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کی کوئی کوششیں جو ہو رہی ہیں یورپ بھی کر رہا ہے اور ایرانی فارن منسٹر بھی اس وقت یورپ میں ہیں, تو یہ بات کوئی جنیوا میں بھی ہو رہی ہے, یورپی یونین میں بھی ہو رہی ہے, کچھ ڈی ایسکیلیشن ہوگی کہ اب ایران نہیں باز آئے گا؟ دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ایرانی سپریم لیڈر کی, اس میں بالکل جو ہے صداقت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں انڈیا, پاکستان, چائنا, رشیا اٹامک جو ہے نا یہ پار, لیکن انڈیا اور پاکستان تو اس وقت نیوٹرل ہی ہے. نہیں دیکھیں انڈیا کی بات جو ہے ان کا بغل بچہ یہ بھی اسرائیل جو ہے ان سب کا جو ہے وہ کماؤ جو ہے وہ ادھر ہے, ان سب کا جو ہے دیکھیں کہاں سے آتا ہے, سارا ادھر سے ہی آتا ہے. تو میں بلاک کی بات کر رہا ہوں. ادھر جو اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے تو ان کا میرے خیال کے مطابق ان کا یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے, جیسے رشین پریزیڈنٹ کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی, چائنا کی بھی آ گئی ہے کہ اگر امریکہ احترام نہیں کرتا تو وہ زوال پذیر, پہلے بھی کوفتیں ہوئی ہیں تو ہوگا. ان کا اشارہ یہ ہے کہ یہ ورلڈ وار کی طرف جو ہے نا روس کے ہیں, سب کے انٹرسٹ ہیں جی, کیسے چائنا کے بھی ہے, سب کے ہیں اس میں پاکستان کا تو ہے, ان کا بھی اتنا ہی. اس لیے پہلے جو ہے اتنی سخت قسم کی سٹیٹمنٹس کبھی نہیں آئی ہیڈ آف سٹیٹس کی, نہ چائنا کی آئی ہے نہ ان کی آئی ہے. اب تو واضح انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ ایران جو ہے وہ بہتر اپنا جو ہے ڈیفینس کر رہا ہے, اگر کہیں پہ ضرورت پڑی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑا کیجولی کھیل رہا ہے. نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل میں یہ ٹنیور ہے دوسرا, اسے پتا ہے کہ میں نے جو ہے میں نے تو چلے جنگیں کرواتا ہے, پھر کہتا ہے میں صلح کروا دیے. وہ تو اس کا رول تو ایسی ہے جیسے گاؤں کے ایک لمبڑدار کا نہیں ہوتا. تو دیکھیں نا بات کوئی ہو رہی ہے تو اسٹیٹمنٹ اس کی میں نے جی وہ اپنا جنگ رکوا دی, میں نے اٹامک جو ہے نا وہ وار چھیڑنے لگی تھی, میں نے رکوا دی. اور جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی میٹر ہوگا تو وہ اس کو کوٹ کر رہا ہوگا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دوسرا میٹر جو آپ نے بات کی ان کی جو ہے اسرائیل کی, تو اسرائیل ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جی کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے ڈرون کرا رہا ہے. تو پاشا صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا, ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ آئرن ڈوم جو ہے جس پہ ان کو بڑا مان تھا کہ
میں نے کب کہا جی نقصان نہیں نہیں ہوا؟ اب نقصان نہیں انہوں نے ایک بات میں نے تو کہا کہ تباہی مچا دی. اسرائیل کا جو ہے نا انہوں نے ان کو شاید کہنے میں شاید ہوگی نہیں آپ کو سمجھنے میں ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آج تک جو ہے نا ولنریبل تھا کہ اسرائیل پہ دیکھیں کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن اب انہوں نے آپ جو ہے نا ان کی نیتنیاہو کی جو چیخیں نکل رہی ہیں اور اس نے کہا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ تو ایسی ہے جیسے گاؤں میں کہتے ہیں تیرا بھائی ہے نا میرا نام کھانے نہیں کی. ہے لڑائی. یہ بھی دیکھیں نا کہ مسلم امہ یہ بڑا مجھے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ کہ 77 کے بعد جو مسلم امہ کا رول ہے وہ بھی آپ کو پتہ پڑا ایسا ہی ہے اپنا سعودیہ کا آپ دیکھ لیں باقی کنٹریز کا دیکھ لیں. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی جو ہے وہ میں کہتا ہے اپریسیشن ملنی چاہیے جو ان کا ابھی رول ہے. چلیں اب سعودیہ کی میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی. پہلے کتنا کانفلکٹ رہا ہے ایران اور اس کا امت مسلمہ کو کی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی کنٹراڈکشن. میں پاشا صاحب کے ساتھ جانا ہے, میں ذرا بات کمپلیٹ کر رہا ہوں صفدر صاحب کی. صفدر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جو ملاقات جو ٹیلی فون پہ بات ہوئی اس وقت چائنا کے اور روس کے سٹیکس کیا ہیں ایران میں, اور کیا ان کے کودنے کا امکان ہے؟ کیونکہ رشین صدر پیوٹن نے کہہ دیا ہے کہ اگر امریکہ ڈائریکٹ اس میں انوالو ہوا, گو کہ انوالومنٹ تو اس کی ہے, کروا بھی وہ رہا ہے, تو پھر روس بھی اس جنگ میں کودے گا. بالکل روس اور چائنا کا ڈائریکٹلی اس میں سٹیکس ہے. اگر اسرائیل ایران کو بھی ایک قسم کا فتح کر لیتا ہے اور موساد کاروائی شروع کر دیتا ہے تو پھر تو بات اسی کنٹریز ہے ایشیا کی اور ادھر انڈیا کی وہ ہو جائے گی. چاہ بہار میں بھی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی, اور چائنا کسی طریقے سے بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ادھر امریکہ کا کوئی بھی پارٹنر ادھر ایک اتنی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہو, کیونکہ یہ سب کے لیے خطرہ ہے. تو مستعد تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا جو بھی امریکہ کے خلاف جائے گا. تو بیسیکلی تو یہ لڑائی چین اور امریکہ کی چل رہی ہے اس وقت یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ جو نیا ورلڈ آرڈر یہ بنا رہے ہیں نا, اس میں تو چائنا اور رشیا کو ڈی ویلیو کرنا ہے انہوں نے نا, ان کو نیچے لے کے آنا ہے. ادھر انڈیا کو اوپر لے کے آنا ہے, اسرائیل کو اوپر لے کے آنا ہے. اور اسی لیے تو ابھی اگر آپ دیکھ لیں پچھلے انڈیا کی تو بات ختم ہو گئی ہیجمنی کی نا پاکستان کے اوپر. یہ عارضی باتیں ہیں, یہ عارضی باتیں ہیں. عارضی بات ہے. اب اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے, اسی لیے وہ ہنس ہنس کے مسکرا کے ہم سے باتیں کر رہی ہیں. جس وقت ہم سے مفادات پورے ہو گئے پھر ہمیں بھی آنکھیں دکھانے شروع کر دیں. یہ امریکہ کی ہسٹری ہے, اس کی نیچر بھی ہے. امریکہ از نیور دا فرینڈ آف اینی ون. وہ اپنی مفادات کے لیے ہنستا مسکراتا ہے. یہ ایک کمنٹ کر دیجئے اس بات کے اوپر کہ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ امریکہ اگر جنگ میں ڈائریکٹ شامل ہوا تو خطہ دوزخ بن جائے گا. یہ ماضی میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب عراق پہ حملہ ہوا تھا ان کا بھی جو ترجمان تھے یہی کہتے تھے ہم قبرستان بنا دیں گے امریکن فوجوں کا عراق کو, لیکن بہت ایزی سرنڈر ہو گیا تھا اور کیپچر ہو گیا تھا. میرا خیال نہیں ہے کہ ایران اتنی آسانی سے کیپچر ہو جائے گا اور سرنڈر کر لیں گے. وہ لڑیں گے, آخری حد تک لڑیں گے, اور اگر ان کے ساتھ میزائل وغیرہ ختم ہو جائیں گے پھر بھی وہ سرنڈر نہیں کریں گے. وہ اپنے ملک میں ان کو آسانی سے گھسنے نہیں دیں گے, اور یہ جنگ میرا خیال میں کافی ٹائم تک چلے گا. رائٹ بھائی صاحب, what do you think؟ کیونکہ ایرانیوں کا ایک نیچر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ پرلونگ ہو یہ جنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ پرلونگ ہوگی, اور اس میں ظاہر ہے کہ اکیلے تو وہ پرلونگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ پیچھے ادھر امریکہ ہے, تو ادھر سے اگر ظاہر ہے کہ ان کو ایڈ چاہیے. پاکستان سے آپ کو کتنے چانسز لگتے ہیں کہ کسی قسم کی ہیلپ ان کو ملے یہاں سے؟ اچھا دیکھیں, اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے, لیکن کل جو ہمارے آرمی چیف مل کے آئے ہیں وہ سٹانس جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ دے رہا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اینٹی جا رہا ہے, اور وہ کیسے مینج کرے گی کوئی ایک مسلمان ملک جی ایران کی مدد نہیں کر رہا. رائٹ, پہلی بات یہ یاد رکھے. بیان سارے دے رہے ہیں, جی شیروانی صاحب نے سعودی عرب کا بیان سارے دے رہے ہیں. بیان کیا حد تک ہے؟ بیان کیا حد تک. اور آپ دیکھیے کہ جو یہ بھی آپ بلیسنگ نہیں سمجھتے کہ چلو بیان ہی دیا. اور آپ دیکھیے کہ 3 ملکوں سے, مسلمان ملکوں سے اسرائیل کے طیارے اڑ کے گزر کے تو ایران پر حملہ آور ہوئے. اردن تو روک رہا ہے ایرانی جو میزائل. ٹھیک ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے. جبکہ امریکہ, برطانیہ اور یورپی ممالک جو ہیں وہ کھلم کھلا سپورٹ کر رہے ہیں اور زبانی نہیں, فزیکلی
بائی ایوری مینس. ٹھیک ہے. اگلی بات, یہ جنگ پرولونگ نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا جو سٹاک فائل ہے جس کی وجہ سے جنگ جاری ہے, ایران کی کوئی ایئر فورس نہیں ہے, کھلا آسمان ہے جس پر اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں. ایران اور گراؤنڈ فورسز کی جنگ ہے ہی نہیں کہ وہ جنگ ہو. اب ایران کے پاس صرف راکٹس وار نہیں, جی کنونشنل وار نہیں ہے, تو ایران اتنی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے جب تک اس کا میزائلوں کا سٹاک فائل ہے, اور وہ بڑا انٹیلیجنٹلی اس نے استعمال کیا ہے اور اسرائیل کو دھول چٹا دی ہے. اچھا ایک اور ایڈ کر لیجیے ایک چیز, جو شمالی کوریا کا بیان ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے. اس نے کہا کہ جی اگر امریکہ گھسے گا میں اس کی اسٹیٹس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کروں. یہ ایسی بیان بازی ہے. آپ کو پتا امریکن بہت ساری اسٹیٹ جو ہیں اس کے نیوکس کے انڈر ہیں. سر امریکہ کی کئی چیزیں بہت ساری نیوکس میں ہیں, لیکن ان کو چلانا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. جبکہ اسرائیل نے ایک ہدف مقرر کیا ہوا ہے جنگ کو بند کرنے کا, وہ ہے ایران کی جو الٹیمیٹ نیوکلیئر انسٹالیشن ہیں اس کو تباہ کرنا. اور اس کے لیے امریکہ آج کودے, کل کودے, پرسوں کود رہے, امریکہ کودے گا اور امریکہ ان کو تباہ کرے گا. اور جہاں تک ایران نے کہا ہے کہ میں وہ کر دوں گا, کیا جی, جتنے کو آگ لگا دوں گا. ایران کیپیبل ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو روک دے, یہ وہ کیپیبل ہے, وہ کر سکتا ہے. وہ اس امریکہ کے جو عرب ممالک کے اندر جو انسٹالیشنز ہیں, ان کی فوجیں ہیں, ان پر راکٹ برسا سکتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا اس کے بعد امریکہ وہی کام کرے گا جو اس نے پرل ہاربر پر جاپانیوں کے حملے کے بعد جاپان کے ساتھ کیا تھا. اور امریکہ کو کوئی روکنے والی طاقت ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی. چین ایک بہت بڑی طاقت ہے, روس بہت بڑی طاقت ہے. پاشا صاحب جس قسم کا ریاکشن چین کا اب آیا ہے, ہم نے ماضی کے 10-15 سال میں جو جنگیں دیکھی ہیں 20 سال میں, اس میں ایسا ریاکشن نہیں آیا ان کا. یہ بڑا شدید ریاکشن. یہ آپ کی درست ہے بات, لیکن ایک بات یاد رکھیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں وہ پیچھے رہ کے اپنا بزنس بڑھا رہا ہے, اکانومی کو بوسٹ کیا ہے, لیکن ایسا بیان جو ہے میں سمجھتا ہوں اگریسو تھا. یہ ڈپلومیٹیکلی بہت اچھی شارٹس کھیل رہا ہے چائنا, لیکن آئی ڈاؤٹ کہ چائنا براہ راست اس جنگ میں انوالو ہو. براہ راست روس اور چائنا کی انوالومنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاشا صاحب بات کر رہے ہیں بات بڑی ڈینجرس کر گئے ہیں, لیکن اس کی آپ جو ہے اس کی پاسبلٹی سے انکار نہیں کر سکتے, کیونکہ امریکہ نے جس قسم کا حرکتیں کی ہیں ماضی میں, تو وہ ڈائریکٹ اٹیک کرے گا. ان کے نیوکلیئر کو وہ اڑائے گا کیونکہ وہ ضد ہے اس کی, ادروائز تو کوئی بات. اور اس کام کے لیے پورا ویسٹ اس کی پشت پر ہے. دیکھیں اس میں جو ہے آسپیکٹس دونوں ہی ہیں اس کے, کہ امریکہ جو ہے کیونکہ وہ جو ان کے چلیں اس کوسچن کو ایسے لے لیتے ہیں کہ اگر امریکہ یہ کام کرتا ہے جو کہ وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ کرے گا, اس کے بعد ریئیکشن کیا ہوگا؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, روس کہاں کھڑا ہوگا, چین کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کے بغیر, میری اپنی اپینین ہے کہ پاکستان کے بغیر امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتا. کیوں جی, کیسے؟ افغانستان کے اندر اس کے اڈے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں پاکستان سے ہم ملا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی تو ساری اکانومی ہم سے چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی بھی پتہ نہیں اس میں سچائی ہے یا نہیں. نیو یارک ٹائم کی بھی آئی ہے اور دوسری بھی رائٹرز کی. اس نے کہا کہ نہیں وہ, لیکن اس کے آگے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا. دھواں تبھی نکلتا نا جب آگ جلتی ہے, رائی کا پہاڑ بنتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. تو اس میں سمجھتا کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں آ سکتا ادھر. اگر وہ ڈائریکٹلی آتا ہے, یہ بات کر رہے ہیں چائنا کی, چائنا نے پہلے اکنامکلی اپنے آپ کو اتنا سٹیبل کر لی ہے اور وہ بالکل تیار ہے دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ بڑا الارمنگ ہے کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا آگے بڑھ سکتی ہے. اور جو بات ایسی اسٹیٹمنٹ جو بات یہ ویسٹرن کنٹریز ان کی کر رہے ہیں اپنا نیٹو کی اور جو یورپین یونین, ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو خوف ہے رشیا کا. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یوکرین سے آگے جو ہے آگے جو ہماری باری ہے, اور رشیا کے بھی کافی جو پاسٹ میں کافی معاملات رہے ہیں, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فوکس سارا ادھر ہو جائے. اور وہ اگر چائنا رشیا اور یہ جو بلاک ہے اگر یہ تگڑا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتے ہیں. اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اکانومی جو ہے جب بھی یہ کوئی وار شروع دیکھیں سر, جو یورپین جو اکانومی ہے سب سے پہلے ان کی گرتی ہے.
میرا بھی گرنا وہاں تو شروع ہو گیا نا جی. دیکھیں ان کی سب سے پہلے جو کرنسی گرتی ہے آپ نکال کر وہ یورو گرتی ہے. 70 سے 80% آپ کے کوئٹہ کے پیٹرول پمپ بند ہو گئے ہیں پرسوں. اچھا خان صاحب بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں جی وہ جنگ ہو گئی تھی یورپ کی اینج ہو جائے گی, اور یار 2 سال سے یورپ کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے تو ادھر کیا ہو گیا, سسٹین کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ امریکہ اب بھی 2 ایٹمی طاقتوں کی جنگ ہوئی, پاک بھارت کی کس نے رکوائی؟ امریکہ نے رکوائی. ڈونلڈ ٹرمپ اگلی بات سنیں, اگلی بات سنیں, جب وہ کارگل کی وار ہوئی, کارگل کی وار ہوئی تو کس نے رکوائی؟ امریکہ نے. اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ نہیں تھا. میاں صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے, جنگ رکی. اب آج بھی یہ جنگ امریکہ کے ایک ٹیلی فون پر. اچھا پہلے جنگیں کرواتا ہے پھر یہ اس کا طریقہ کار ہے. مجھے بتائیے صفدر بھائی, لاسٹ کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسرائیل جارحیت کی مذمت کی ہے, پرائم منسٹر پاکستان نے مذمت کی ہے, دفتر خارجہ نے کی ہے. لیکن جو کل آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے تو ہم اس کو کیا سمجھیں کہ پاکستان مشکل میں نہیں آ گیا ہے کہ ایک طرف ہمارا ہمسایہ جو بڑا اگریسو ہے, اس سے ہمارے ماضی میں تعلقات کوئی اتنے اچھے رہے بھی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ اسلامک بردر ہے ہمارا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اب اپنی جو پالیسی ہے وہ کیسے, کیونکہ بظاہر تو یہ تباہی نظر آ رہی ہے, اور اگر اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیجئے, امریکہ نے ڈائریکٹ اٹیک کر کے نیوکلر جو ان کا ہے اڑا دیا سسٹم سارا, تو پھر کیا ہوگا یہاں پر؟ یہ جنگ بڑھے گی یا جیسے پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکن مائٹ سے تو کوئی انکار نہیں ہے, وہ مجھے بھی نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں ہے, تو یہ بس پھر وہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا. دیکھیں کاشف بھائی, پہلے تو یہ بالکل کلیئر, بالکل سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر موجودہ پاکستان میں کوئی بلی میاؤں نہیں کر سکتی. اچھا, یہ تو کلیئر ہے. لیکن آپ کا چیئرمین نے آج بیان دیا ہے کہ جی اس کو پٹا ڈالے عالمی دنیا, اور آپ پہ یہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ابھی تک اس کو کنڈیم نہیں کیا اسرائیل کو. نون لیگ کیسا کہنا ہے؟ عمران خان اسرائیل کو بے فس سے وہ مانتے ہی نہیں ہے اور 100% کنڈیم کرتا ہے. اس کی آواز تو کون کو سنا ہے نا, وہ ایبسولوٹلی والا تو جیل کے اندر ہے, اور یہ جو موجودہ یہ ویسے ہی زبانی کلامی ادھر اس کا حق مذمت کرتے ہیں. امریکہ کی مرضی کے بغیر دوبارہ کہتا ہوں ادھر کوئی بلی میاں بھی نہیں کرتا. لیکن میں آپ کی بات سے ڈیفر کرتا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, امریکن جو ہے پالیسیز کے خلاف نہیں جا سکتے, بہت سے ممالک ہیں دنیا میں, لیکن اس وقت امریکن جو پالیسی ہے, ٹرمپ کی جو پالیسی ہے, ہی اسٹینڈنگ شولڈر ٹو شولڈر ود اسرائیل, ٹھیک ہے جی, لیکن پاکستانی پرائم منسٹر اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے, ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. منسٹر کا پاکستانی پارلیمنٹ کا اس وقت کوئی بھی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے, نہ یہ فیصلے کر سکتے ہیں, نہ ان میں وہ ایک سب کو پتا ہے کہ کون ان کو لایا ہے, کون ان کو بٹھایا ہے ادھر, اور ان کی حیثیت کیا ہے ان کی نظروں میں. تو یہ تو ان سے تو امید نہ رکھے, یہ تو ویسے ہی زبانی کلامی لوگوں کا دل رکھنے کے لیے, کیونکہ عوام تو ایک مسلمان کیا کسی موقع پہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اسرائیل کو پاکستانی قوم اور ہم کسی بھی اسٹیج پہ ایک سپورٹ کیا, ہم ان کو ایک دہشت گرد ریاست سمجھتے ہیں, اور ہم اس کی ہر ایکٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں. سارا مڈل ایسٹ کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے, مسلمانوں کا قاتل ہے, کروڑوں مسلمانوں کا قاتل ہے, اور ان کی کسی چیز میں سچائی ہمیں نظر نہیں آتی. رائٹ, ان پہ یقین کرنا بیوقوفی ہوگا. مجھے بتائیے, مختصر جواب دیجئے, کیا پاکستان, کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ اکانومی بھی ہماری پرابلم میں ہے, اور تیل کی قیمتیں اب اپ ہونا شروع ہو گئی اس جنگ کی وجہ سے, اور اپ ہوں گی. اب آپ ایک تو وہ پرائسز اپ ہوں گی, پھر کرائسس کا بھی شکار ہے, لیکن یہ جو کنفلکٹ آ رہی ہے کہ ہم امریکہ کے بھی قریب جانا چاہ رہے ہیں, لیکن امریکن جو اس وقت پالیسی ہے ٹورڈز ایران بڑی ہوسٹائل ہے, بڑی ظالمانہ ہے, اور ہم ایک طرف تو ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں اس کو کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن امریکہ کچھ اور چاہ رہا ہے. ہم کیا کریں گے, ہم کہاں پھنسے؟ کاشف صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو ہم دیکھیں تو ہمیں تو اپنے جو نیبر ہیں ان کے ساتھ جانا چاہیے. جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, جہاں پہ آپ نے وہ چیز نہیں ہو سکتی, ہم سائے جو ہیں. مختصر سے جواب دے دیجیے, ٹائم ختم ہو گیا. لیکن بات جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ والی مصنوعات جو بڑھنے کی بات, یہ اپنا اس پہ امپیکٹ آنا ہی آنا ہے.
جو مصنوعات پیٹرولیم کی جو جی آگے بڑھنی ہے اس پہ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ 94 پیس جو ہے وہ اپنا حکومت ابھی بھی چارج کر رہی ہے اس پہ. ٹھیک ہے 94 پیس لیکن اب تو وہ بڑھ جائے گا نا جی. نہیں لیکن مزید آگے بڑھتا ہے اگر تو اس پہ جو ہے یہ جی ایس ٹی جو ہے اس پہ صفر ہے بالکل. جی ایس ٹی جو ہے بالکل صفر. اس کے باوجود بھی 78 جو ہے وہ اس پہ آ رہا ہے پیٹرول پہ اور 77 آ رہا ہے ڈیزل پہ. تو میں کاشف صاحب کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے پیٹرول کو چھوڑ دیجئے ون لائن آنسر دے دیجئے. جی پاکستان کی پالیسی کیا, کیونکہ امریکن پالیسی کچھ اور ہے, ہم کنڈیم کر رہے ہیں. ہمارے آرمی چیف جو ہے کل مل کے یوسف زئی صاحب نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بالکل قائد اعظم سے چلتی ہے جی ہاں اور وہ آج تک وہی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, دشمن ملک ہے, ہم اس کے کبھی حمایتی نہیں ہو پاشا سکتے. صاحب اس کے لیے اگر ہمیں امریکہ کو انکار بھی کرنا پڑے, میں ایبسلیوٹلی نوٹ نہیں کہہ رہا, اس کی پالیسی سے ڈیفر کرنا پڑے تو ہم کریں گے جی بالکل کریں گے, کرنا پڑے گا. کیونکہ اور جو حکمران اس معاملے کے اندر امریکہ کا حمایتی بنے گا اس کو یہ قوم فنا کر دے گی. جی جی آپ ایگری کرتے ہیں پاشا صاحب کی بات سے؟ لاسٹ ایک جملہ بتا دیجیے. پاکستان ڈے فرسٹ سے اسرائیل کو ایک دہشت گرد سمجھتا ہے اور میں اس کو مسلمانوں کا قاتل سمجھتا ہوں, اور انہوں نے جو ظلم کیے ہیں اس تاریخ میں کہیں نہیں ملتے. رائٹ. کاجی صاحب ہمارے پاس تو سنگل ایک کنٹری کا لفظ ہے, اسرائیل پہ جو ہے نا یہ جانا ممنوع ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک, ہم نے آج بھی کوشش کی, بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, بڑی تیزی سے جنگ و جدل جو ہے وہ سوئچ اوور کرتی ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے میزائل مارے گئے ہیں, پھر ہمیں گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تہران کے اوپر اٹیک ہو گیا. تو یہ جو ہے اس وقت جنگ و جدل جاری ہے, اور یہ اس کو حق اور اس کا مارکا بھی اگر سمجھا جائے, تمام مسلمان سمجھیں اور مسلمان کنٹری سمجھے, عوام سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم جو ورلڈ ہے اس کے عوام جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہے, لیکن مختلف ممالک کی مختلف پالیسیز ہیں, اور اس میں امریکہ جیسی سپر پاور کی انوالومنٹ ہے. جیسے پاشا صاحب نے کہا اور باقی دوستوں میں نے کہا کہ وہ بغل بچہ ہے اس کا, ایک ناجائز جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ناجائز ریاست ہے اسرائیل, اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن ماضی میں بھی آپ نے دیکھا بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی, بڑی پاورفل لوگ آئے, لیکن جذبہ ایمانی سے شکست بھی ان کو ملی. ہماری دعا بھی ہے, ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل بھی ہے کہ ہر طریقے سے ایران کو سپورٹ کیا جائے. ماضی میں ایران سے اگر ہمارے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں, یہ وقت نہیں ہے کہ وہ زیادتیوں کو یاد کیا جائے, لیکن اسرائیل کے خلاف, کیونکہ اسرائیل کی ہمارے خلاف دشمنی بھی زیادہ پرانی نہیں ہے, اور وہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ مل کر ہمارے بھی حصے بکھرے کرنے کی کوشش کرتا ہے. ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اللہ